प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीएजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादम और सेलिडर की टीम खुदा की खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन और प्रस्तिश को एंजॉय कर बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप निम्टोलॉजी इल्मुल कुदस के हवाला से मुख्तलिफ ट्रांसमिशन और टीचिंग को हासिल कर रहे हैं और इस स्पेशल ट्रांसमिशन को बाकायदगी से आप देख रहे हैं, इस हवाले से आज ये 33वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। और रूल कुदस की तशबीहात के हवाला से जो तालीम और मेन टॉपिक दिया जा रहा है, और आज जिस टीचिंग को हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे वो है सील एंड फर्स्ट पेमेंट, यानी मोहर और बयाना। नाज़रीन, आज इस टीचिंग के हवाले से हम दो क्वेश्चन रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से पूछेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, रूल कुदस को मोहर सील से तशबीह दी गई है, इसका मुकाशफा बताएं और मोहर का इस्तेमाल किन किन जगहों में होता था, और रूहानी तौर पर रूल कुदस जिसको सील से तशबीह दिया गया है किन किन वाकयात में आता है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, रूल कुदस को फर्स्ट पेमेंट यानी बयाना से भी तशबीह दिया गया है, इसका मुकाशफा बयां करें और इसकी अहमियत भी बताएं और कैसे इस पर फोकस किया जा सकता है और खादमों कलीसियों के लिए इसमें क्या सबक है। अब हम एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे जो आज की टीचिंग के हवाला से है, और उसके बाद इन सवालत के जवाब का बाकायदा आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से पहले सवाल का आंसर लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले दो हवाला जात आज के सिंबल्स के हवाला से मैं पढ़ना चाहूँगा, जो सील और फर्स्ट पेमेंट के हवाला से। प्रेज द लॉर्ड बिलीवर्स और पास्टर साइमन, दो हवाला जात मैं पढ़ना चाहूँगा। इफसियों पहला बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए और पाक मौदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेराज का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। और यूहन्ना की इंजील छठा बाब 27वीं आयत, फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मुहर की है। आमीन। बिलीवर्स, निम्टोलॉजी के हवाला से जो हमारी ट्रांसमिशन का ये 33 जो पार्ट है, और जो हमारा टॉपिक सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट, पाक रूह की तशबीहात, और आज जो दो सिंबल्स के ऊपर टीचिंग दी जाएगी, एक सील और दूसरा फर्स्ट पेमेंट। मोहर और बयाना के ऊपर आज ये अहम तालीम दी जाएगी, और गुज़श्ता सिंबल्स के ऊपर जो मैंने तालीम दी, यकीनन वो भी आपके ज़हनों के अंदर है। डव के हवाला से, ऑयल के हवाला से, विंड वाटर के हवाला से, फिर वाइन और फायर के हवाला से, आई और हैंड के हवाला से, और आज मोहर और बयाना के हवाला से, सील और फर्स्ट पेमेंट के हवाला से, ये दो अहम तशबीहात जो होली स्पिरिट के हवाला से है, बड़े ध्यान से इनके ऊपर आपने गौर करना। जिस तरह आप होली स्पिरिट के मुख्तलिफ टॉपिक्स हमने स्टडी किए, और इससे हमने पाक रूह की ज़ात को जाना कि वो हमारी ज़िंदगियों में क्यों भेजा गया है। और जैसा कि मैंने बताया, आइकॉनोग्राफी के हवाला से जो इमेजेस के जिसमें टीचिंग दी जाती है, और ओल्ड टाइम के अंदर जो तशबीहात थी, उससे लोग आसानी के साथ चीज़ों को सीख जाते थे, और होली स्पिरिट
کے حوالے سے بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر تشبیہات ہیں، اس سے ہمیں بخوبی جو ہولی اسپرٹ کی ذات، اس کی نیچر پتہ چل جاتی ہے، کیونکہ جو تشبیہات اس دنیا کے اندر سے لی گئی ہیں ان چیزوں کو ہم بخوبی جانتے ہیں. جس طرح آج مہر کے حوالہ سے اور جو بیانہ کے حوالہ سے، تو آج کی دنیا میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ مہر کیا چیز ہے اور بیانہ کیا چیز ہے. تو باری باری ان دونوں چیزوں کے اوپر میں بیان کروں گا، اور جو پاسٹر سائمن نے دو جو کویسچن کیے ہیں، ایک سیل کے حوالہ سے اور ایک فرسٹ پیمنٹ کے حوالہ سے. تو پہلے تو میں سیل کے حوالہ سے بتانا چاہوں گا، اور حوالہ جات بھی پڑھے، اس کے علاوہ بھی اور ریفرنسز بھی آپ بیچ میں سنیں گے. جب ہم سیل کی بات کرتے ہیں، مہر کی بات کرتے ہیں، تو اولڈ ٹائم کے اندر اور آج کے جدید دنیا کے اندر اس مہر کو یعنی سٹیمپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اولڈ پیریڈ کے اندر کیا استعمال تھا، اور نیو جو دور ہے آج کا ماڈرن ایج، اس میں جو سٹیمپ کا کیا استعمال ہے. تو جو اس کا میننگ، حاصل میننگ ہے، وہ پہلے میں بتاتا ہوں، پھر اولڈ پیریڈ اور نیو پیریڈ کے اندر، جیسا سوال میں بھی پاسٹر سائمن نے پوچھا کہ کن کن واقعات کے اندر اس سیل کا استعمال ہوا ہے اور اس کا ریولیشن کیا ہے. تو اس کی جو نیچر ہمیں ملتی ہے، یہ سٹیمپ کا استعمال کیا جاتا ہے اولڈ پیریڈ میں، اور آج کی دنیا کے اندر یہ اونرشپ کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کسی ڈاکومنٹ کی تصدیق کے لیے، اس کی کنفرمیشن کے لیے سٹیمپ لگانا، مہر ثبت کرنا، یہ اس کی جو صداقت کو بیان کرتا ہے، یہ اونرشپ کو بیان کرتا ہے. جب ہم بائبل کے اندر سیل کے حوالہ سے بات کریں گے تو یہ رویل سٹیمپ جو خدا کے ہاں سے ہماری زندگیوں کے اندر سیل لگی ہے، اور ہولی اسپرٹ کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے، تو گویا یہ رویل سٹیمپ، یہ سیل جو خدا کی طرف سے ہماری زندگیوں کے اوپر اونرشپ کے حوالہ سے آئی ہے. تو پہلے تو اولڈ پیریڈ کے اندر جو اس کا استعمال تھا، اور پھر آج کل بھی، تو آپ سبھی جانتے ہیں، آج بھی اگر کوئی دستاویز بنائی جاتی ہے، کوئی دستخط کیے جاتے ہیں، اس کی صداقت کے لیے، اس کو ویریفائی کرنے کے لیے جو ہے سٹیمپ یعنی مہر ثبت کر دی جاتی ہے. اور جب ہم آستر کی کتاب 8ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہامان نے یہودیوں کو بہت ستایا، تو پھر اکسیوس بادشاہ نے ملکہ آستر کو اجازت دی کہ وہ جو نوشتہ وہ لکھ رہا ہے اس کے اوپر اپنی انگشتری کی جو ہے سٹیمپ لگا دیتا ہے، اور تم اس کو ہامان کے خلاف استعمال کر سکتے ہو. تو جو نوشتہ لکھا گیا ہے اکسیوس بادشاہ کی طرف سے، اور اس نے اپنی انگشتری کی جو سٹیمپ ہے لگا بھی دی ہے، تو اس کو، اس آرڈر کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. تو وہاں پر ہمیں ایک رویل سٹیمپ ملتی ہے. تو یہ بادشاہوں کے ہاتھ کے اندر جو وہ انگوٹھی پہنتے تھے، انگشتری، وہ ایک سٹیمپ کے طور پر استعمال کرتے تھے. جو وہ آرڈر جاری کرتے اس کے اوپر وہ جو ہے سٹیمپ لگا دیتے. تو گویا ایک آرڈر جو بادشاہ کی طرف سے ہوتا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ایک معنی ہمیں اولڈ پیریڈ کے اندر بادشاہوں کے ہاتھ سے جو سٹیمپ لگائی جاتی تھی. اور آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ ڈاکومنٹ جب بنائے جاتے ہیں، تو چاہے وہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کی طرف سے ہوں، یا آفیشیل جو سٹیمپ لگائی جاتی ہیں اداروں کے اندر، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے یہ جاری کی گئی ہیں. تو سٹیمپ کا استعمال جو سگنیچر کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے. اور یہ بائبل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر سیل، ورڈ، مہر جو ہے یہ استعمال ہوا ہے. تو یہ کسی چیز کو ہائیڈ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کتنے پیریڈ کے لیے اس کو بھی سٹیمپ کیا جاتا تھا. جیسا کہ اگر کورٹ کی طرف سے کسی چیز کو سیل کیا جاتا ہے تو کوئی اس کو کھول نہیں
سکتا. تو اولڈ پیریڈ کے اندر بھی جو میسیجز جاتے تھے، لیٹرز، ان کو سیل کیا جاتا تھا تاکہ کوئی اس کو پڑھ نہ سکے. تو ہائڈ کرنے کے حوالہ سے بھی تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرائسٹ کو دفن کیا گیا تو رومنس نے بھی قبر کے اوپر ایک سیل لگا دی تھی. تو وہ تو پھر جو اینجلز نے آ کو اور خدا کی قدرت نے اس کو توڑا. تو یہ سیل کا لگانا یہ ہوتا تھا کہ کوئی اس کو جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. تو پھر سیل کا استعمال جو اولڈ پیریڈ کے اندر جو انگیجمنٹ کے حوالہ سے ہوتا تھا کہ شادی سے پہلے کافی عرصہ پہلے جن کی انگیجمنٹ ہو جاتی تو وہ ایک ڈاکومنٹ بناتے اور وہ بل آف انگیجمنٹ کے حوالہ سے اس کے اوپر دستخط کیے جاتے اور جو ایک سٹیمپ وہاں کر دی جاتی، مہر کر دی جاتی، اور اس میں ایک پیریڈ ٹھہرا دیا جاتا تھا. تو وہ گویا ایک جو مہر کا لگانا ہے تو یہ تصدیق ہو جاتی تھی کہ دو زندگیوں کے درمیان جو ہے ایک نسبت ہوئی ہے. تو یہ ایک دستاویز کے اندر اس کا استعمال ہوتا، یہ اونرشپ کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر جب ببلیکلی اسپرچولی ہم جو سیل کا استعمال دیکھتے ہیں اس ورڈ کا، تو ہمیں حزقیل کی کتاب چیپٹر 9 کے اندر اور بک آف ریولیشن کے چیپٹر 7 کے اندر ہمیں اس سیل کا استعمال بلیورز ملتا ہے. اور جب ہم حزقیل کی کتاب کو اسٹڈی کرتے ہیں تو جب ججمنٹ کی جاتی ہے تو خدا پہلے یہ اناؤنس کرتا ہے کہ پہلے اس کے لوگوں کے اوپر ایک مارک کیا جائے، سائن کیا جائے، مہر کی جائے ان کی پروٹیکشن کے لیے. اسی طرح جب ہم مکاشفہ 7ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں تو 1,44,000 لوگوں کے اوپر مہر کی گئی اور لکھا ان فرشتوں کو جو چاروں کونوں کے اوپر کھڑے تھے، یہ کہا گیا کہ جب تک یہ مہر زندہ خدا کی ان ماتھوں کے اوپر جو 1,44,000 ہے نہ ہو جائے تو نہ زمین کو، نہ درختوں کو، نہ سمندر، کسی چیز کو ضرر نہ پہنچانا. تو یوں ہمیں بلیورز کی پروٹیکشن لاسٹ پیریڈ کے اندر، اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر جب اس کی ججمنٹ ہو رہی ہوگی اس کی گورنمنٹ کی، تو وہاں پر بھی ایک سیل کا، ایک مہر کا جو ہے استعمال ہمیں مل رہا ہے. تو زندہ خدا یعنی گاڈ فادر، لارڈ جیسس کرائسٹ اور ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے یہ ایک سٹیمپ یعنی ایک پروٹیکشن، ایک حفاظت جو ہے بلیورز کے اوپر، تاکہ اس پیریڈ کے اندر جو ہے ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ سکے. تو ہمیں یہ اس مہر کا استعمال جو ہے ہمیں ملتا ہے. تو جب ہم ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے، تو یہ تو پہلے تو میں نے مختلف صورتوں کے اندر، واقعات کے اندر جو بتایا کہ کیا استعمال اس کا ہوتا تھا. پھر یوحنا کی انجیل کے اندر کرائسٹ جو 5ویں باب کے اندر گواہی کے ٹیسٹمنی کے حوالہ سے کہ خدا کے بیٹے کی ٹیسٹمنی کو جو قبول کرتا ہے وہ خدا کو سچا مان لیتا ہے اور اس کے اوپر مہر ثبت کر دیتا ہے کہ خدا سچا ہے، وہ ایمان لے آتا ہے. تو یہ ایمان لانا ہمارا یہ گویا مہر لگانا ہے، سیل کرنا ہے. تو ہماری طرف سے گواہی کو قبول کرنا اور خدا کی طرف سے جب اس مہر کا استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ دو صورتوں کے اندر، ایک تو پروٹیکشن کی صورت کے اندر بھی اور ایک نجات کے معنی کے اندر بھی، اور پھر ہولی اسپرٹ کو بھی سیل سے جو تشبیہ دیا گیا ہے. اور جو حوالہ میں نے آپ کے لیے پڑھا افسیوں 1 باب اس کی 13ویں آیت میں کہ خوشخبری کے کلام کے اوپر جس سے ہم نے نجات پائی، ہم ایمان لائے اور پاک روح جو سٹیمپ ہے، سیل ہمارے اوپر لگی. اور پھر جب آپ 2 کرنتھیوں 1 باب اس کی 22ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جس نے ہمیں مسح کیا وہ خدا ہے اور اس نے ہم پر مہر بھی کی. تو ایک تو مہر کرنا اس کی جو ہے آنرشپ کو ظاہر کر رہا ہے، اور پاک روح کی مہر کا لگنا ہماری ایٹرنل ریڈیمپشن کے حوالہ سے یہ بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے ابدی مخلصی کے لیے. تو گویا پاک روح جب سیل کے طور پر ہماری زندگی کے اندر لگ جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سیل آنرشپ کو
ظاہر کرتے ہیں یہ. اور جب ہم رویل سٹیمپ کی بات، خدا کی جو سیل ہے ہولی اسپرٹ، اس کی مہر ہماری زندگیوں کے اندر لگتی ہے، تو پھر یہ بات ہمارے اوپر آشکارا ہوتی ہے کہ ابدی مخلصی ہماری ہے، نجات ہماری ہے، خدا کی ملکیت کے لوگ ہیں. اس نے ہم پر یہ سٹیمپ ہولی اسپرٹ کر دیا ہے. تو یہ جو ہمیں کنفرمیشن کا نشان ہولی اسپرٹ ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ کرائسٹ آسمان پر جب کیا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد تو اس نے ہولی اسپرٹ کو ہماری زندگیوں میں بھیجا، انوائنٹ کیا اور ہم پر سیل کی، تاکہ ہمارے اندر یہ ایک دلیری ہو، ایک تصدیق ہو کہ یہ جو رویل سیل ہے، رویل سٹیمپ جو اونرشپ کی ہے خدا کی، ہمارے اوپر ہو گئی ہے. اس لیے اب دنیا کا، ابلیس کا، گناہ کا، موت کا، کسی چیز کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. ہم خدا کے لوگ، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. تو یہ سیل سٹیمپ جو ہے یہ خدا کا شکر، اور ہم جو خوش ہے، شادمان ہے کہ یہ سٹیمپ، یہ سیل ہماری زندگیوں کے اندر ہولی اسپرٹ جو ہے یہ لگ چکی ہے. اور ایک گریک ورڈ پیریپوئسز، جس کا مطلب ہوتا ہے گیننگ پوزیشن، جس کا مطلب ہوتا ہے فل کمپلیشن آف ریڈیمشن، یعنی ابدی مخلصی جو زندگیوں کے اندر خدا عطا کرے گا. یہ ملکیتی جو سٹیمپ سیل لگ گئی ہے، یہ اس کے معنی کے اندر آتا ہے. اور پھر جو ایک ریفرنس میں نے جو یوحنا کی انجیل میں سے پڑھا، کرائسٹ نے ایجوکیشن دی کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو باقی رہتی ہے، یعنی غیر فانی جو خوراک ہے. اور وہ غیر فانی خوراک خدا کا کلام، خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جو ابدی زندگی ہے، جو آسمان کی روٹی ہے، اس کے اوپر جب ہم فوکس کرتے ہیں تو کرائسٹ نے واضح کیا کہ باپ نے اسی کے اوپر مہر کی ہے، اسی کے اوپر سیل کی ہے. تو گویا کرائسٹ جب ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے تو اسی پر مہر، یعنی ہولی اسپرٹ اسی پہ جو ہے سٹیمپ کرتا ہے. ہولی اسپرٹ اسی کی زندگی میں آتا ہے تاکہ وہ ابدی زندگی، یعنی وہ ابدی ریڈیمشن کو، ابدی مخلصی کو حاصل کرے، کرائسٹ کو اپنی زندگیوں کے اندر لے سکے. تو جو سیل کا معنی جو واضح ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم خدا کی اس زندگی کو، اس ریڈیمشن کو، نجات کو، کلام حق کو، اس خوشخبری کے کلام کو سن پر کا جب ایمان لے آتے ہیں تو ہولی اسپرٹ وہاں پر آ جاتا ہے ان زندگیوں کے اندر، ایسے جیسے سٹیمپ کر دی جاتی ہے. اسی طرح رویل سٹیمپ ہولی اسپرٹ یہ سیل کے طور پر ہماری زندگی میں یہ دلیری عطا کرتا ہے کہ ہم خدا کی اونرشپ کے اندر ہیں، ملکیت کے اندر ہیں، اور اب کسی اور چیز کا ہمارے اوپر اختیار نہیں ہے. لہٰذا ہم نجات پا گئے تو یہ سیل ہمارے اوپر آئی ہے، اور یہ سیل بتاتی ہے کہ ہم ابدی مخلصی کی طرف جو ہے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی جس کی اوپر مہر کی گئی ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس کے اوپر باپ کی طرف سے سٹیمپ ہے. تو گویا زندگی، نجات، ابدی نجات آج ہولی اسپرٹ نے سیل کی ہے تاکہ ہم ابدی اس مخلصی کو اپنی زندگیوں کے اندر حاصل کر سکیں. اور پاسٹر سائمن اس کے متعلق جو ایک ریفرنس چوتھے باب کے اندر بھی آیا ہے کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس کے لیے مخلصی کے دن کے لیے تم پر مہر ہوئی ہے. یہ سیل ہماری زندگیوں کے اندر بلیورز بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ہم خدا کا شکر کریں کہ اس نے اونرشپ لی ہے ہولی اسپرٹ کی سیل ہمارے اوپر کر کے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر خدا کی ملکیت کے اندر رہتے ہوئے آگے اپنی ابدی مخلصی کے لیے آگے بڑھ سکیں. تو ہولی اسپرٹ جب سیل کے طور پر، یعنی ہم خدا کی ملکیت ہیں، ہمیں زور بخشتا ہے اور ہم جو ابدی مخلصی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو پالوس رسول پھر یہاں پر گائیڈ کرتا ہے کہ روح القدس کو جو ہماری سیل ہے رنجیدہ نہ کرو، یعنی ہماری مخلصی کے دن کے لیے جو مہر کر دی گئی ہے ہم ہولی اسپرٹ کو رنجیدہ نہ کریں. جس طرح ہولی اسپرٹ کی آگ کو نہیں بجھانا، اس طرح اس سیل کو اپنے اوپر لگے رہنے دینا ہے، یعنی اس کی ملکیت کے اندر رہنا ہے.
اور پھر جو یسایہ کی کتاب کے اندر بات آئی ہے 63 باب کے اندر، وہاں یسایہ پروفیسی کی راہ سے جو بنی اسرائیل کو آگاہ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے بلیورز، کہ بنی اسرائیل نے خدا کی روح کو غمگین کیا، یعنی رنجیدہ کیا۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہولی اسپرٹ جب ہماری زندگیوں میں ساتھ ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، ہمارا پیراکلیٹ ہے، تو اولڈ پیریڈ کے اندر بنی اسرائیل کو بھی وہ جو ہے رہنمائی کرتا تھا، تربیت دیتا تھا، سکھاتا تھا، ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، تو انہوں نے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کیا۔ تو یہ ڈو کی سمبل کے اندر بھی میں نے بتایا کہ ڈو جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو وہ پھر آہیں بھرتے ہیں، ایک سیڈ آواز ان کی زندگیوں سے نکلتی ہے، وہ اداس ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو ہولی اسپرٹ ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ بھی غمگین ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے جب کوئی خدا سے دور ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ملکیت کی سیل لگ گئی ہوئی ہے۔ اور اب کوئی جب گناہ کے اندر یا کسی غلطی کے اندر یعنی خدا سے دوری بنائے گا تو ہولی اسپرٹ غمگین ہوتا ہے۔ اور اس ریفرنس کو پھر پالوس رسول بلیور یہ بتاتا ہے کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس کے لیے مخلصی کے دن کے لیے تم پر یہ مہر ہوئی ہے، یہ سیل ہوئی ہے، یہ آنرشپ دے دی گئی ہے۔ تو جب آنرشپ ہے تو پھر ابلیس کو یا دنیا داری کو یا برے کاموں کو کیوں اپنی زندگیوں کے اندر آنے دے؟ تو پھر وہ بلیورز کے حوالہ سے چرچ لیول کے اوپر، منسٹری کے اندر، خاندان کے اوپر، اپنی لائف کے کریکٹر کے حوالہ سے افسیوں 4 باب کے اندر وہ ایک جو ڈیٹیل تعلیم دیتا ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی سے یعنی بلیور سے کوئی جھوٹ نہ بولے، اور ہر کوئی سچ بولے ٹروتھ کے ساتھ، کیونکہ آنرشپ کی جو یہ سیل لگی ہوئی ہے، وہاں جھوٹ یا وہاں پر ابلیس سی کوئی ایسی بات ہوگی تو پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پاسٹر سائمن تو لکھا ہے تمہارے اندر سے تلخ کلامی، قہر، شور و غل، یا آپ دیکھیں شور و غل تک جو ہے جب بلیورز کے بیچ آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دور کی جائے، یہ ہولی اسپرٹ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ سیل، کیونکہ وہ موجود ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم خدا کی ملکیت ہیں۔ تو جب خدا کی ملکیت ہے تو خدا کی خوبیاں ہم ظاہر کرنے، وہ ایٹریبیوٹ ہماری زندگیوں کے اندر ہونے چاہیے، رفاقت رکھنے والے، روٹی توڑنے والے اور پریئر کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے، خدا کے ساتھ چلنے والے، گواہی دینے والے ہونا چاہیے۔ اور پھر پالوس رسول کہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل کے ساتھ پیش آؤ، اور جس طرح خدا نے تمہارے قصوروں کو معاف کیا تم بھی ایک دوسرے کو معاف کرو۔ تو آپ دیکھیں جب اس کی ملکیت کی مہر لگی ہوئی ہے ہولی اسپرٹ کی، تو ہولی اسپرٹ کے پھل ظاہر ہو۔ ہولی اسپرٹ کی جو ہے یہ جو اسٹیمپ اونرشپ کی مہر کی سیل یہ بتاتی ہے کہ ہم دنیا کے اب لوگ نہیں ہیں، ہم شیطان کو فالو نہیں کریں گے، ہم غلط تعلیمات کو فالو نہیں کریں گے، تو خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے، ہولی اسپرٹ کو فالو کریں گے۔ وہ ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے، ساتھ ہے، اندر ہے، ابد تک ساتھ رہے گا۔ یہ اس کی سیل، یہ کنفرمیشن ہے کہ وہ ابدی ریڈیمپشن جو ہے ہمیں ملنے جا رہی ہے، وہ ہم نجات پا گئے ہیں، پا رہے ہیں، پائیں گے۔ تو اس لیے اس کو کسی صورت رنجیدہ نہیں کرنا۔ اور رنجیدہ کرنے والے پھر کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو دنیا دار ہوتے ہیں۔ اور جب بلیور ہو گئے، جب ملکیت خدا کی ہے، اونرشپ خدا کی ہے، یہ سٹیمپ لگ گئی ہے، یہ مارک لگ گیا ہے، تو ہم کبھی بھی جو ہے خدا سے دور نہ ہو۔ ابلیس بھی نقل مارتا ہے، اور اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر جو مخالف مسیح ہے وہ دنیا کو ایک چھاپ دے گا، وہ اپنی مہر لگائے گا 666 کی۔ تو بلیورز آپ اندازہ کریں کہ جن کے اوپر زندہ خدا کی مہر ہو، جن کے اوپر ہولی اسپرٹ کی سیل ہو، یہ اونرشپ خدا کی ہے، اگر وہ دنیا میں چلے جائیں، اگر وہ 666 کی چھاپ اس پیریڈ میں یا آج دنیا کے اندر یا برے کام کر کے، بری باتیں اپنے منہ سے بول کے کریں گے، تو یہ روح القدس کو رنجیدہ کرنا ہے، اور ملکیت کو خدا کی جو سیل ہولی اسپرٹ کی یہ لگ گئی ہے، یہ بتا رہی ہے، تو گویا اس کا انکار کرنے والے
اور ایسے کس طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی خوار ہوں گے اور خدا کی حضوری سے دور ابلیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے، تو ہم رنجیدہ کرنے والے نہ ہوں ہولی اسپرٹ کو، کیونکہ یہ سیل ہمارے اوپر ہے، اس کی فیلوشپ ہمارے ساتھ ہے، اس کی شراکت ہمارے ساتھ ہے. ہم ایک گریٹر لائف کی طرف جا رہے ہیں، فل کمپلیشن آف ریڈیمپشن کی طرف جا رہے ہیں، جو گریک ورڈ میں نے بتایا ہے. تو اس مخلصی کے لیے یہ سیل ہوئی ہے، اور کرائسٹ نے بھی جو تعلیم دی کہ ابدی خوراک کے لیے، یعنی زندگی کی روٹی کرائسٹ ایٹرنل لائف، اس کے اوپر مہر کی ہے، یعنی ہولی اسپرٹ اسی زندگی کے اندر سیل کرتا ہے جہاں کرائسٹ ابدی زندگی، جہاں نجات ہے، تاکہ مسیح کو حاصل کرے. اور اس لیے پالوس رسول کہتا ہے میں دوڑا ہوا نشان کی طرف جاتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر مہر ہوئی، اور مہر کی وجہ سے وہ مسیح کو حاصل کرے گا، ابدی زندگی کو، اس پوری نجات کو. اور لکھا ہے تاکہ اس کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں. تو آپ دیکھیں کہ جو بلیورز ہولی اسپرٹ جو سیل کے طور پر ہے، اور سیل کے معنی دنیا کے اندر مہر کو سمجھتے ہیں، یہ دستاویز کے اوپر ملکیتی ثبوت ہوتا ہے. تو خدا کی جب سیل ہولی اسپرٹ ہے، تو ہولی اسپرٹ کی سیل یہ بتاتی ہے کہ ہم اب خدا کی ملکیت کے لوگ ہیں، نجات پا گئے ہیں، اور یہ مسیح کو حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے تاکہ ابدی جو نجات ہے اس کو حاصل کر سکیں. تو یہ خوبصورت جو سمبل بلیورز پاسٹر سائمن ہولی اسپرٹ ایز سیل ایز مہر دیا گیا ہے، ہم خوش ہوں کہ جس طرح دستاویز کے اوپر سیل یا مہر سٹیمپ لگائی جاتی ہے، ہماری زندگی کی ملکیت ہم خدا کی ہیں. ہولی اسپرٹ کا ہمارے اندر آنا، ہمیں انوائنٹ کرنا اور ہمیں سٹیمپ کرنا، یہ رویل سٹیمپ خدا کی طرف سے خدا کی ملکیت کا ثبوت ہے. اور ہولی اسپرٹ کے لیے ہم ہمیشہ خدا کا شکر کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کے اندر ہم یہ ملکیتی جو سٹیمپ لگی ہے، سیل لگی ہے، شکر کریں کہ ہم دنیا کے لوگ نہیں، خدا کی ملکیت کے لوگ ہیں. جی ناظرین، آپ نے پہلے کوسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری سوال کی جانب بڑھیں گے. روح القدس کو فرسٹ پیمنٹ بیانہ سے بھی تشبیہ دیا گیا ہے، اس کا مکاشفہ بیان کریں اور اس کی اہمیت بھی بتائیں، اور کیسے اس پر فوکس کرنا ہوگا، اور خادموں کلیسیوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے. سو بلیورز جو بیانہ کے حوالہ سے، فرسٹ پیمنٹ کے حوالہ سے جو سمبل ہمیں ہولی اسپرٹ کا ملتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی آسانی سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بیانہ کیا چیز ہے، فرسٹ پیمنٹ کیا چیز ہے، یا گارنٹی کیا چیز ہے. اور مختلف گریک ورڈ جو استعمال ہوئے ہیں بائبل مقدس کے اندر اور حوالہ جات کے اندر بھی، جو میں نے پڑھے کہ وہ ہماری ابدی میراث کے لیے جو بیانہ ہے ہولی اسپرٹ. اور پھر دوسرا کرنتھیوں پہلے باب کے اندر کہ ہولی اسپرٹ ہمارے بیانہ کے طور پر ہمارے دلوں میں دیا گیا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جس طرح ایک ڈپازٹ کر دیا جاتا ہے، گویا وہ ارنسٹ ہماری زندگی کے اندر ایک ڈپازٹ کے طور پر ہمیں بائبل مقدس کے اندر جب ہم گریک ورڈ فرسٹ پیمنٹ کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو گریک ورڈ پرو کیٹابولی جس کا مطلب ہے ڈاؤن پیمنٹ یا فرسٹ پیمنٹ، پہلی قسط. تو جب فرسٹ پیمنٹ کہیں گے تو ہماری زندگی کے اندر جو ہمیں فائنل سٹیج کے اوپر جانا ہے، یہ پہلی قسط کے طور پر ایک ورڈ ہمیں دیا گیا ہے. اور پھر جو دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 22ویں آیت میں بلیورز لکھا کہ اس نے ہم پر مہر بھی کی اور ہولی اسپرٹ روح کو بیانہ کے طور پر ہمارے دلوں میں جو ہے دیا ہے، ڈالا ہے. جس طرح ایک ڈپازٹ، ایک اماؤنٹ دی جاتی ہے، اس کے لیے بھی گریک ورڈ جو سویریوس آتا ہے جس کا مطلب ہے ارنسٹ، یا جو یہ ڈپازٹ کے حوالہ سے کچھ اماؤنٹ کا جمع ہونا ہماری زندگیوں کے اندر. پھر گریک ورڈ انجیسی ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گارنٹی. تو گارنٹی جو ہوتا ہے یہ سیکورٹی بیل ہوتی ہے. تو یہ مختلف ورڈ ہیں. تو گویا پہلے جب ہم دنیا کے اندر بیانہ کو جانیں گے اور ان گریک کے معنی کے اندر بھی
میں نے بتایا ہے کہ فرسٹ پیمنٹ یا آنیسٹ یا جو گارنٹی کے طور پر، تو مختلف ورڈ سے ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں کے اندر یہ فرسٹ پیمنٹ، یہ اماؤنٹ دے دی گئی ہے، یہ سیکورٹی بیل دے دی گئی ہے. کس لیے؟ جیسے دنیا کے اندر جب ہم اپنی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ پاسٹر سائمن بناتے ہیں، بلیورز آپ سب کو یہ تجربہ ہے، تو ان ڈاکومنٹ کو، پراپرٹی کے ڈاکومنٹ کے لیے ایک لفظ بیانہ جو ہے بہت عام ہے کہ یہ جو فرسٹ پیمنٹ کے طور پر ڈپازٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو فائنل سٹیج کے اوپر اس پراپرٹی کو لینا ہے اس کے لیے ایک یقین دہانی، ایک تسلی جو ہے ہوتی ہے کہ وہ فرسٹ پیمنٹ دے دی گئی ہے، اور وہ پھر فوکس کرتا ہے اس پراپرٹی کے کہ وہ اس کو کب اور کیسے وہ حاصل کر لے گا. تو یہ یقین دہانی جو یہ سیکورٹی بیل کے طور پر بھی، گارنٹی کے طور پر بھی آتی ہے، اور ڈپازٹ کے معنی بھی میں نے بتائی ہے کہ ارنسٹ کے طور پر ہماری زندگیوں کے اندر ہولی اسپرٹ دے دیا گیا، ایک ایسی رچنس، ایک ایسی زندگی کی، ابدی میراث کی گارنٹی، یہ اماؤنٹ جس طرح دے دی جاتی ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور اس چیز کو حاصل کر لیں جس کے لیے ہولی اسپرٹ ہمیں دیا گیا ہے. تو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کے لیے جب ہم بیانہ دیتے ہیں تو اتنی تسلی ہمیں ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر لیں گے. تو اسی سمبل سے ہولی اسپرٹ کو بھی بلیور دیا گیا ہے تاکہ ایک عام سمبل کے اندر لوگ جان جائیں کہ یہ بیانہ کیا ہے. تو گویا جب وہ سیل کرتا ہے تو یہ ملکیت کو شو کرتا ہے. جب بیانہ کے معنی کے اندر، فرسٹ پیمنٹ کے معنی کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک گارنٹی دے دی گئی ہے کہ ہم اس ابدی میراث کو حاصل کریں گے. تو یہ بیانہ بتاتا ہے کہ ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے. یہ بیانہ بتاتا ہے کہ ہم ایٹرنل چیزوں کے وارث ہوں گے، ہم خدا کے وارث ہوں گے، ہم کرائسٹ کے وارث ہوں گے، ابدی چیزوں کے وارث ہوں گے. اور یہ فرسٹ پیمنٹ یہاں پر بھی یہ جس طرح ایک اماؤنٹ سیکورٹی بیل دی جاتی ہے، تو ہم یہاں بھی جو ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور کرائسٹ نے کہا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی. اور ہم اپنی لائف کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، اور اسی لیے بھیجا گیا. اور یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے تو سیراب باغ کی مانند ہوگا، اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیری ہڈیوں کو زور عطا کرے گا. تو جب ہم ہڈیوں کی بات کرتے ہیں تو مردہ ہڈیوں کو اس نے نجات دی، اس نے خدا کی طرف سے ہمیں ایمان لانے کا فضل بخشا، اور خوشخبری کے کلام کے اوپر ایمان لے کے آئے تو ہم نے نجات پائی. اور اس کے لیے جب ہم دوسرا کرنتھیوں 5واں باب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر گرایا جائے گا تو ہمیں خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ایٹرنل ہے، ابدی ہے، غیر فانی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ امورٹل باڈی کے لیے جو پھر 5ویں باب کے اندر آگے وضاحت کی گئی ہے کہ اس کے لیے خدا نے ہمیں تیار کیا ہے، تو تیار کرنے کے لیے ہولی اسپرٹ بیانہ کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے. تو یہ ہولی اسپرٹ بتاتا ہے کہ ہمارا فانی بدن جو ہے یہ ٹرانسفارم ہو کر یہ جلالی بدن کی صورت اختیار کر جائے گا. تو ہمیں کس قدر تسلی، اور پالوس رسول پھر اس پہ وضاحت کرتا ہے کہ پس ہماری خاطر جمع رہتی ہے. تو آپ پاسٹر سائمن دیکھیں کہ کتنی ایک تسلی، دل جمعی ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے. اور پھر پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں بدن کے وطن سے نکل کر خدا کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے. تو یہ بدن کے وطن کے اندر جب ہے تو وہ کہتا ہے جلا وطن ہے، زمین پہ پردیسی ہیں، یہ باڈی ہماری نہیں ہے، اس پر اور پہننا چاہتے ہیں اور ہم کراتے ہیں تاکہ ہم زندگی کے اندر داخل ہو جائیں. اور رومیو 8ویں باب کے اندر بھی بلیورز پالوس رسول کہتا ہے ہمیں جن کو روح کے پہلے پھل ملے ہیں ہم اپنے بدنوں کے اندر کراتے ہیں تاکہ لپالک ہونے، یعنی آگے سنیے، اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. تو لپالک ہونا، اسپرٹ آف ایڈاپشن، یہ ہمیں لپالک ہونے کی روح ہولی اسپرٹ نے، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہمیں بننے کا کے لیے ہماری زندگیوں کے اندر وہ آیا ہے. اور یہ فرسٹ فروٹ کے طور پر ہمیں سامنے لے آیا کہ ہم مسیح پر ایمان لا کر
نجات پا گئے ہیں. سو بلیور جو پہلے پھل روح کے ہمیں ملے ہیں، یعنی ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، اپنے بدنوں کے اندر کراتے ہیں تاکہ لے پالک ہونے، یعنی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو چکے ہیں، پر ہم اس ابدی میراث کے اندر جانے کے لیے جو ہے اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. اس کے لیے یہ بیانہ دیا گیا ہے تاکہ یہ فانی بدن جو ہے غیر فانی امورٹل باڈی کی شکل اختیار کرے، گلوریفائی باڈی کی شکل میں چلا جائے. تو اس کے لیے ایک گارنٹی دی گئی ہے. ہولی اسپرٹ جو ہے یہ فرسٹ پیمنٹ، ڈاؤن پیمنٹ ہمیں دی گئی ہے کہ ہماری فائنل سٹیج جو ہے ہماری گلوریفائی باڈی ہوگی، ہماری ریزوریکٹڈ باڈی ہوگی، امورٹل باڈی ہوگی. اور اس کے لیے خدا نے ہمیں تیار کیا ہے، یعنی نجات عطا کی ہے اور ہم پہ مہر بھی کی، اور بیانہ میں جو ہے ہولی اسپرٹ دیا ہے. ہولی اسپرٹ ایک ایسی اماؤنٹ ہے، ہولی اسپرٹ ایک ایسی بلیسنگ ہے، ہولی اسپرٹ ایسی خدا کی ذات ہے جو تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، ہماری زندگیوں کے اندر زور بخشتا ہے، ہمیں ٹرانسفارم کر رہا ہے، ہمیں خدا کی صورت پہ ڈھال رہا ہے، مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے، اندر ہے، ہمیں زور عطا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، سکھاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ ہولی اسپرٹ کی جو ذات ہے، یہ جس طرح ایک بیانہ فرسٹ پیمنٹ ایک گارنٹی دی جاتی ہے، خدا نے ہولی اسپرٹ کو گارنٹی کے طور پر ہمیں دیا ہے تاکہ ہم بیانہ کے معنی کے اندر سمجھیں کہ ابدی میراث ہماری ہے، کیونکہ ہولی اسپرٹ جو ہے فرسٹ پیمنٹ، ڈاؤن پیمنٹ ہمیں دے دی گئی ہے. یہ ڈپوزٹ، یہ ارنس جو ہماری زندگیوں کے اندر خدا نے ایک اماؤنٹ دی ہے، یہ ہیمنلی اماؤنٹ ہے، یہ رچنس خدا کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے. یہ دنیا کی دولت نہیں ہے، یہ ہیمنلی جو رچنس ویلتھ ہے، خدا کا پاک روح جو خدا کی ذات کا تیسرا قنوم دے دیا گیا ہے، خدا کی طے کی باتیں دریافت کرتا ہے، جانتا ہے اور ہمیں کس طرح جلالی صورت پہ ڈھالتا چلا جاتا ہے. اور پولس رسول کہتا ہے گو ہماری جسمانی زندگی جو ہے، جسمانی انسانیت روز بروز زائل ہوتی چلی جاتی ہے، پر تو بھی ہماری جو روحانی انسانیت ہے، باطنی انسانیت روز بروز جو ہے یہ زور پکڑتی چلی جاتی ہے. ہم روز بروز نئے ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ کابو جیسا زور نئے بالوں پر سے اٹھتے ہیں، ایک اویکننگ ہمارے اندر ہے. تو یہ جو ڈپوزٹ ہے، یہ جو فرسٹ پیمنٹ ہے، ڈاؤن پیمنٹ ہے، یہ جو بیانہ ہے ہمیں ہولی اسپرٹ کا دیا گیا ہے، تو یہ سمبل سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جو ابدی چیزیں ہیں، جو ابدی میراث ہے، جس کے لیے یہ فرسٹ پیمنٹ دے دی گئی ہے، وہ ہماری ہے. تو ہم اس کو اپنی زندگیوں میں ایمان سے لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تاکہ اس مخلصی کو، ریڈیمپشن کو حاصل کریں. ہم لے پالک ہونے اور اس میں اب کراتے ہیں بدنوں کے اندر. پولس رسول کہتا ہے کہ ہم اپنے اس بدن سے نکل کر اپنے وطن میں رہنا ہمیں زیادہ منظور ہے اور ہماری خاطر جمع ہے. اور پھر یہ بھی کہتا ہے ہم دیکھے پر نہیں، آنکھوں دیکھو پر نہیں، بلکہ اندیکھی چیزوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں. اور یہ ایک ایمان اسی وقت ہماری زندگی میں آیا ہے جب ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے. تو یہ امورٹل باڈی، جلالی بدن اختیار کرنے کے لیے بیانہ دیا گیا ہے. اور بلیور جو میں اس کے اوپر اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب بیانہ دیا گیا ہے تو وہ ہمیں اس ابدی زندگی میں لانے کے لیے زندہ بھی کرے گا. پاسٹر سائمن، یہ جو فرسٹ پیمنٹ ہے، ڈاؤن پیمنٹ ہے، یہ بیانہ گارنٹی ہے، ہولی اسپرٹ گارنٹی ہے. جب ہم سیل کے معنی میں دیکھتے ہیں تو ہم اونرشپ، خدا کی اونرشپ میں آ گئے. جب ہم اس کو بیانہ میں دیکھیں گے تو گویا یہ گارنٹی ہولی اسپرٹ ہماری زندگی میں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی شادمانی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر جو ڈپوزٹ کے طور پر ہولی اسپرٹ زندگیوں میں رہتا ہے، یہ اس کی ڈویلنگ پلیس ہے، یہاں رہتا ہے، جو ہمیں ایشورنس دیتا ہے کہ ایٹرنل چیزیں ہماری ہیں. اس کے لیے ہولی اسپرٹ ہماری زندگیوں کے اندر خدا نے بھیج دیا ہے. تو یہ ڈاؤن پیمنٹ، یہ فرسٹ پیمنٹ، یہ گارنٹی جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ہم امورٹل باڈی میں چلے جائیں گے. تو گویا جب ہم اپنے دلوں کے اندر یہ ڈالا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے پاک روح کی رہنمائی کے اندر ہم چلے. ہمارا پیراکلیٹ ہے،
ہمیں سکھاتا ہے، ٹیچ کرتا ہے، اور بلیورز اس پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور سمبل میں جب ہم جان جاتے ہیں کہ وہ ہمارا بیانہ ہے، فرسٹ پیمنٹ ہے، ہماری گارنٹی ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندر رہتا ہے، یہ جو اماؤنٹ دے دی گئی ہے ہیونلی ہولی اسپرٹ کی رچنس ہمیں مل گئی ہے، یہ ویلتھ ہیون کی مل گئی ہے، اس کی ذات تیسرا قنوم ہماری زندگی میں جو پاسٹر سائمن آ گیا ہے، تو ہم امورٹل ہو جائیں گے، ہم ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے، اور اس ابدی میراث میں داخل ہو جائیں گے. اور پالوس یہی کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں تیار کیا، اور بیانہ میں روح القدس جو ہے ہمیں دیا گیا ہے، اس لیے ہماری خاطر جمع رہتی ہے. اور آگے سنیے، رومیو 8ویں باب کے اندر لکھا ہے، جس روح نے یعنی ہولی اسپرٹ نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا، وہ ہمارے فانی بدنوں کو بھی جو ہے وہ زندہ کرے گا. تو اس نے پہلے بھی مردہ بدنوں کے اندر زندگی وہ لے کے آیا، ہم نجات پا گئے یعنی مسیح پر ایمان لا کر. جس طرح جو سوکھی ہڈیاں حزقیل کی کتاب کے اندر جو نان بلیور اس دنیا کے اندر تھے، میں آپ بھی تھے، اور مسیح پر ایمان لانے کا فضل بھی ہولی اسپرٹ نے بخشا اور ہم نجات پا گئے. ان ہڈیوں کے اندر زندگی آئی، ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے. اور اگر کوئی بلیور نجات پانے کے بعد جو ڈیتھ میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، ریلت کر جاتا ہے، بریڈ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہوگا. اسے امورٹل باڈی لینی ہے، اسے جلالی بدن لینا ہے، اور وہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے. ہولی اسپرٹ نے کرائسٹ کو مردوں میں سے جلایا، ہولی اسپرٹ بلیورز کی ڈیڈ باڈیز کو بھی جلائے گا. اس لیے بائبل میں لکھا وہ مرد مبارک ہے، کیونکہ ہولی اسپرٹ بیانہ کے طور پر دیا گیا ہے کہ ہم ٹرانسفارم ہو جائیں گے، ہم امورٹل باڈی کی شکل اختیار کر جائیں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے، وہ ریپچر ہو جائیں گے، تو آسمان کی بادشاہی کے اندر جائیں گے اور 1000 سالہ بادشاہی کے اندر رہیں گے. تو یہ ایٹرنیٹی کے اندر اس ساری چیزوں کے لیے جو ہولی اسپرٹ ہمیں دیا گیا ہے، یہ فرسٹ پیمنٹ ہے، یہ گارنٹی کے طور کے اوپر ہمیں دیا گیا ہے. تو بلیورز آپ دیکھیے کہ جتنے بلیورز مر چکے ہیں، ریلت کر چکے ہیں، وہ جی اٹھیں گے. یہ اس لیے کہ یہ بیانہ ہولی اسپرٹ دے دیا گیا ہے. تو جن کی زندگیوں کے اندر ہولی اسپرٹ ہوگا، وہ بلیور جو ہیں وہ جی اٹھیں گے، وہ ٹرانسفارم ہوں گے، وہ گلوریفائی ہوں گے، وہ بدل جائیں گے ایک دم میں، ایک پل میں جو ہے. تو ہم خدا کا شکر کرتے رہنا چاہیے اس بڑی بلیسنگ کے لیے. تو ہماری سیل بھی ہے، یعنی ہم خدا کی ملکیت کے لیے ہم پر سٹیمپ ہے، وہ ہماری فرسٹ پیمنٹ، ڈاؤن پیمنٹ گارنٹی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک دلیری ہے، ہماری خاطر جمع ہے. ہم یہاں پر نیک کام کریں، یہاں خدمت کریں، یہاں پر گواہی دیں، خدا کے ساتھ چلنے والے بنے. اور پاسٹر سائمن ہم ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے لیے اور خادموں کے لیے، ایونجلسٹ کے لیے، دنیا کے بلیورز کلیسیاؤں کے لیے شکر کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہم قائم ہیں، یہ ڈاؤن پیمنٹ ہمیں دی گئی ہے. روز بروز ہمیں زور بخشتا ہے، کوئی وباؤں کا ڈر نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے. اس لیے پینڈیمک کا پیریڈ گزرا اور لوگ گزر رہے ہیں، مگر بلیورز یہ جانے کہ ہولی اسپرٹ کا زور ان کے ساتھ ہے. ہولی اسپرٹ ان ہڈیوں کو زور بخشتا ہے، ان کو کابوں کی طرح اڑاتا ہے، ان کو بیماریوں سے بچاتا ہے، ان کی پروٹیکشن کرتا ہے. سیل کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی وبا زندگیوں کے قریب نہ آئے، اور ہر طرح سے ان کو تیار کیا تاکہ امورٹل باڈی کے لیے ابھی سے ٹرانسفارم ہو. اس لیے کلیسیا جو رفاقت کرتی ہے بلیورز، وہی خداوند کی اس پیمنٹ کو، اس فرسٹ پیمنٹ، ڈاؤن پیمنٹ کو، اس گارنٹی کو سمجھتے ہیں. دو چیزیں بلیورز پاسٹر صاحب میں واضح ہو جانی چاہیے کہ ہماری زندگی، ابدی زندگی کی میراث وہ خدا ہے، وہ ابدی زندگی ایٹرنل لائف ہے، امورٹل باڈی ہے. ان کے لیے ہولی اسپرٹ جو ہمیں تسلی دیتا ہے اور زور دیتا ہے کہ ہم ان ابدی چیزوں کو حاصل کر لیں گے، اس کے لیے ہولی اسپرٹ جو ہے یہ ڈاؤن پیمنٹ ہے، یہ بیانہ، یہ تصدیق ہے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کر جائیں گے. اس لیے کبھی بھی دنیا میں زندگی بسر نہیں کرے، اور نہ ہی پاک روح کو رنجیدہ کرے، نہ ہی اس فرسٹ پیمنٹ کی بے قدری کرے. ہولی اسپرٹ کو ہمیشہ اس کی مدد لے کر اس کے زور کے اندر جو ہے آگے بڑھتے چلے جائیں اور گواہی دیتے چلے جائیں. اور بلیورز اور پاسٹر سائمن، میں اس میں ایک اہم بات
جو پالوس رسول تموتھیوس کو کہتا ہے ان لوگوں کے حوالہ سے جو غلط تعلیمات دیتے ہیں، جو بدعتی تعلیمات پھیلاتے ہیں، جن کو بائبل کی ڈاکٹرنز کا نہیں پتا. تو دوسرے تموتھیوس کے اندر وہ ہیمینیس اور فیلتیوس کی بات کرتا ہے کہ وہ ریزرکشن کے حوالہ سے غلط تعلیمات پھیلا رہے تھے. تو پالوس تموتھیوس کو گائیڈ کرتا ہے کہ ان کا کلام آکلا کی طرح، گینگرنگ کی طرح ان کو کھا جائے گا، وہ ہلاک ہوں گے اور لوگوں کے ایمان کو بگاڑتے ہیں ایسے غلط تعلیمات والے. اس لیے کلیسیوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، میچور کلیسیوں کے اندر، بلیور کلیسیوں کے اندر، کیرزمیٹک چرچز کے اندر، بورن اگین چرچز کے اندر، جو وہاں فیلوشپ کرتے ہیں، جیسے ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا میں خدا نے مجھے استعمال کر رہا ہے، اور ابھی وائٹ تھرون کی جو سیریز شروع کی ہے اور پیچھے جتنی سیریز گئی ہیں، کلیسیا ہماری روز بروز جو ہے مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اور آپ بھی اور خادم دیگر جس طرح خدمت کر رہے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ ہولی اسپرٹ کا شکر کریں. وہ ہمیں ٹیچ کرتا ہے، سکھاتا ہے، زور بخشتا ہے. یہ فرسٹ پیمنٹ ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کی ساری برکت کو لے کر، اس کی جو اس نے ہمارے اندر یہ سکھانے کا عمل شروع کیا، زور دیا ہوا ہے، قوت دی ہے، ہم اس کو obey کریں، اس کے تابع رہیں، اور رفاقت رکھتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے، روحیں جیتتے ہوئے، اس کی ورشپ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، تاکہ ہم ایٹرنل چیزوں کو امورٹل باڈی میں داخل ہو جائیں، ریزرکشن کے اندر داخل ہو جائیں. کیونکہ جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح وہ ہڈیاں جو پہلے گناہ میں تھی ان کو اس نے زندہ کیا. اب جو بلیور جو مر گئے، رحلت کر گئے، ان کو بھی زندہ کرے گا، جس طرح اس نے کرائسٹ کی باڈی کو زندہ کیا. تو یہ وہ بیانہ ہی ہے جس سے ہمیں دلیل ہے، تاکہ ہم ابدی میراث میں جائیں گے. تو ابدی میراث ایٹرنل لائف ہے، ابدی میراث خدا کی ذات ہے. اور جب ہم خدا کی ذات کو باپ کے طور پر لیں گے تو ہم اس کے لپالک بیٹے بیٹیاں ہیں. تو ہم کراتے ہیں اپنے بدن میں، لکھا لپالک ہونے، یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں، لپالک ہو چکے ہیں. اور یہ بیانہ ہمیں لپالک ہونے کے درجے تک لے جائے گا. جب ہم اپنے باپ کو دیکھیں گے تو گویا ہم بیٹے بیٹیاں جو اس کے ایمان سے ہو چکے ہیں. یہ فرسٹ پیمنٹ بتاتی ہے کہ ہم ہیں اس کے سنس ڈاٹر. اور کلیسیا، خدا کے لوگ ہمیشہ بلیورز یہ شکر کرتے رہے. یہ ہولی اسپرٹ فرسٹ پیمنٹ کے طور پر، گارنٹی کے طور پر ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے. اور جیسا میں نے تموتھیوس کے حوالے سے بتایا کہ پالوس رسول جو ہیمینیس اور فیلتیوس کے حوالے سے بتاتا ہے، وہ غلط تعلیمات پھیلاتے ہیں. اور آج بھی جو غلط تعلیمات پھیلاتے ہیں، بگاڑتے ہیں لوگوں کے ایمان کو اور ان کو کمزور کرتے ہیں، وہ تو عقل کی طرح برباد ہو جائیں گے. مگر آگے خوبصورت بات جو لکھی ہے تموتھیوس کے خط کے اندر، تموتھیوس کو پالوس رسول کہتا ہے تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے. جتنا مرضی کوئی غلط تعلیمات پھیلائے، جتنا مرضی کوئی خدا کے لوگوں کے اگینسٹ جائے، خدا کے کلام کو بگاڑنے کی کوشش کرے، یہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس مضبوط سٹرونگ فاؤنڈیشن کو، کلام خدا کو، کلام خدا کی ذات کو جو ہے کوئی ہلا سکے. یہ کرائسٹ ہمارا پیٹرا ہے، اس کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے. اور یہ مضبوط فاؤنڈیشن جن کی زندگیوں کے اندر ہے، تو بائبل میں لکھا ہے یہ قائم رہتا ہے. اور آگے لکھا ہے اس پر یہ مہر ہے، اس کے اوپر یہ سیل ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو پہچانتا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ جب ہم خدا کو جانتے ہیں، جب وہ ہمیں پہچانتا ہے، تو ہم خدا کے نام کو لیتے ہیں تو ہم ناراستی سے بچیں. تو گویا وہ اپنے لوگوں کو پہچانتا ہے جن پہ سیل کر دی گئی ہے. ناراستی سے بچیں، یعنی اب وہ ہولی اسپرٹ کو رنجیدہ نہ کریں. اس فرسٹ پیمنٹ کا ڈاؤن پیمنٹ کے لیے شکر کریں اور سیل کے لیے شکر گزاری کرتے رہیں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو پہچانتا ہے. وہ کبھی بھی فیلوشپ سے دور نہیں ہٹیں گے، وہ کبھی بھی غلط تعلیمات کی طرف نہیں جائیں گے. ان کی پریئر لائف ٹھیک ہوگی، ان کا ایمان ٹھیک ہوگا، خدا کے ساتھ چلیں گے، ان کی ٹیسٹمنی ٹھیک ہوگی، وہ ورشپ کرنے والے لوگ ہوں گے. ایک مضبوط فاؤنڈیشن کو کوئی ہلا نہیں سکتا. جتنے مرضی ہمینیت اور فیلتیوس اور غلط تعلیمات والے آ جائیں، تو یہ مہر صرف ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو پہچانتا ہے. یہ مہر سیل لگا دی گئی ہے، یہ مہر ہے ان کے اوپر
کہ کوئی ایمان کو نہیں بگاڑ سکتا، اور جو خدا کو جانتے ہیں وہ ناراستی سے اب باز رہیں، پیچھے رہیں، کیونکہ ہم اس کی ملکیت ہیں، اور ہولی اسپرٹ جو ہے سیل کے طور پر، فرسٹ پیمنٹ کے طور پر ہماری زندگیوں کے اندر دے دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایٹرنٹی کی طرف جائیں اور رفاقت سے ثابت کر دیں۔ اور میں ہمیشہ اس پہ زور دیتا ہوں بلیورز کہ ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا ایک اسٹرانگ فیلوشپ کرنے والی جماعت ہے، اور تمام فیملیز، مقدسوں، خادموں کے لیے میں دعا گو ہوں، اور دیگر دنیا کی کلیسیاؤں کے لیے کہ ان سمبلز کو جانیں کہ فرسٹ پیمنٹ ان کو دے دی گئی، ہولی اسپرٹ، یہ سیل، یہ رویل سٹیمپ، ملکیت ہم خدا کی ہیں، اس لیے ہم ابدی چیزوں کی طرف آگے بڑھیں اور اس میں پائے جائیں، اس کو حاصل کریں۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ میں دوڑا ہوا نشان کی طرف جاتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں، جس کے لیے مہر کی گئی، جس کے لیے فرسٹ پیمنٹ دی گئی، تاکہ اس کو حاصل کروں، اس میں پایا جاؤں۔ سو بلیورز، یہ دونوں سمبل پاسٹر سائمن نہایت اہم، جو سیل کے حوالہ سے اور جو بیانہ کے حوالہ سے، یعنی سیل اور فرسٹ پیمنٹ، یہ ڈاؤن پیمنٹ، یہ انیس، یہ ڈپوزٹ ہماری زندگیوں کے اندر ہماری ابدی میراث کے لیے، تاکہ خدا باپ کو دیکھ سکے اور اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں، جس کے لیے روح القدس ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ اور ہم اسی طرح رفاقت میں، گواہی میں کلام سناتے ہوئے آگے بڑھے، روحیں جیتے چلے جائیں، اور خدا کا شکر ہو ہم جو خدمت کر رہے ہیں یہ فرسٹ پیمنٹ ہی کی وجہ سے، یہ جو ٹرانسفارم ہو رہے ہیں یہ فرسٹ پیمنٹ ہی کی وجہ سے، اس کی رائل سیل ہی کی وجہ سے، سیل کے حوالہ سے اور فرسٹ پیمنٹ کے حوالہ سے مہر اور بیانہ۔ تو گویا یہ سیل اونرشپ کو اور بیانہ گارنٹی کو ظاہر کرتا ہے، جو ہولی اسپرٹ کے طور پر ہماری زندگیوں کے اندر سیل اور فرسٹ پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ اور افسیوں پہلا باب اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ہماری ابدی مخلصی کے لیے، ابدی میراث کے لیے یہ روح القدس بیانہ ہے۔ اور آگے سنیے، تاکہ خدا کے جلال کی ستائش ہو۔ اور پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر، بلیورز آپ کے ساتھ مل کر، ہولی اسپرٹ کے ان سمبلز کو، سیل کو، فرسٹ پیمنٹ کو، بیانہ کو جانتا ہوا دلیری کے ساتھ داؤد کی طرح یہ کہوں گا، اے خداوند مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ سے آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا، اور روح القدس کی ان تشبیہات سے آپ خدا کے کلام میں اور گہرا ہو رہے ہیں، اور ان تمام تعلیمات کو جو کہ بہت گہری تعلیمات ہیں اور مکاشفات ہیں، ان کو آپ جان رہے ہیں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن کے وسیلہ سے۔ ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج ہم نے یہ دو تشبیہات جو کہ سیل اور فرسٹ پیمنٹ کے حوالہ سے تھی، اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ روح القدس نے ہم پر مہر کی ہے، اور یہ رائل مہر ہم پہ ہو چکی ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم خدمت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور خدا کی منادی کرتے ہیں، اس کے کلام کو پھیلاتے ہیں۔ اور دوسرا جو کہ فرسٹ پیمنٹ کے حوالہ سے تشبیہ کو بیان کیا گیا، اور روح القدس فرسٹ پیمنٹ کے طور پر جو ہے ہمیں ملا ہے، یہ ہماری فرسٹ پیمنٹ ہے، اور اسی میں بڑھتے ہوئے ہم آگے ایٹرنٹی کو حاصل کر سکتے ہیں، اس میں جا سکتے ہیں، اور وہ آنے والی تمام برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ روح ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، اور اسی طرح روح القدس تمام مقدسین کو بھی مردوں میں سے جلائے گا۔ لہذا ہمیں روح القدس کو حاصل کرنا ہے، اور ان تشبیہات جن کے ذریعے روح القدس ہمیں برکات دیتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے روحانی ترقی کو حاصل کرنا ہے۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، جو کہ بیت الحم چوک، بہار کالونی، لاہور میں واقع ہے۔ اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن وائٹ تھرون کے حوالہ سے نئی سیریز کو دے رہے ہیں، جس کا آغاز جنوری سے ہوا ہے، اور آپ اس سے برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے، آپ بھی آئیں، دوسروں کو بلائیں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ بدھ کے روز بائبل سٹڈی کو بھی 7 سے 9 بجے ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں جوائن کر سکتے ہیں، اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن بڑی ڈیٹیل میں اس تعلیم کو دے رہے ہیں، اور ایک ایک چیپٹر کے اوپر خاص غور و خوض کیا جاتا ہے، سوال و جوابات کیے جاتے ہیں۔ اور آج کل یرمیہ کی کتاب کا آغاز کیا گیا ہے، اور بہت سے خادم مختلف کلیسیوں سے اور کلیسیا کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، اور بائبل سٹڈی کو باقاعدہ وہ لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ بائبل سٹڈی کو جوائن کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اس سے بھی خاص برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔